अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। नाजरीन, गूगल ने इसराइल के साथ मुआहिदा किया है और बिलियंस में ये मुआहिदा हुआ है, जिस पर गूगल पर जॉब करना सबकी एक ड्रीम जॉब होती है। पूरी दुनिया से हर साल करोड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस वहाँ पर जाती हैं क्योंकि इट्स अ ड्रीम जॉब। लेकिन वहाँ पर वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट है निम्बस, जिसको नाम दिया गया है, और वो AI टेक्नोलॉजी की मदद से इजराइल को मदद करेगा, और उस पर गूगल के जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में 9 घंटे तक गूगल ऑफिस को बंद रखा गया है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया गया है। वर्कर्स वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और उनके सिंबल्स हैं से नो टू जेनोसाइड, नो टेक फॉर द जेनोसाइड, कैंसल प्रोजेक्ट निम्बस। इस तरह के स्लोगन्स हैं, ये गूगल वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। और इस पर डिटेल हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन निम्बस, ये प्रोजेक्ट निम्बस है क्या, और किस तरीके से ये इजराइल को सपोर्ट करेगा और गूगल क्यों इसको सपोर्ट करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ऑन द सेकेंड हाफ हम प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं नवाज शरीफ के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ हैं। एक ये कि नैब ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, और उसके साथ साथ जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बिजी हैं मुल्क की इकोनॉमी को संभालने के लिए, तो मुस्लिम लीग नून की सदारत वापस नवाज शरीफ के पास चली जाएगी। 1-2 महीने के अंदर वापस नवाज शरीफ के पास सदारत चली जाएगी। और लास्टली हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके 3 जो MPs MNAs हैं उनकी सीट्स उन्हें वापस मिल चुकी हैं, दोबारा से वोटिंग हुई है, उस पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनके पास सीट्स वापस आ गई हैं। अब तो वो एटलीस्ट धांधली का शोर नहीं मचाएंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब वो ये फरमा रहे हैं कि जी असल में जो रिजीम चेंज हुई थी और इमरान खान को बाहर निकाला था, वो उसमें सऊदी अरब में मुलविस है। उस टाइम पर जब सऊदी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रहा है, तब उनकी मौजूदगी में इस किस्म के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। सबसे पहले बुखारी ऑपरेशन निम्बस, गूगल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ड्रीम जॉब होता था गूगल पर काम करना। गूगल ऑफिस को देख के हम यूट्यूब पर फैसिनेट होते थे कि क्या कमाल किस्म का ऑफिस है। लेकिन वहाँ पर वर्कर्स कह रहे हैं नो जेनोसाइड, हम AI टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट निम्बस है इसमें किसी सूरत भी गूगल का साथ नहीं देंगे। आखिर ये इजराइल की पूरी इकॉनमी पर जो राज किया हुआ है उसने क्या करने जा रहा है वो आगे? जी, मेरे ख्याल से आपने सही सिमत में यानी मुअय्यन कर दी है राह कि हम किस तरह से इसको अप्रोच करें। पहली बात तो ये कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल था इस किस्म के मंसूबों में, इसको पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। पहली बात तो ये है, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक यानी इक़दाम कह लीजिए या नस्ल कुशी का एक तरीक़ाकार जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किया गया है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस ड्रीम जॉब को देखने वाले लोगों ने एक बड़ी तादाद में जिस तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर पर, टॉमसन कोरियान के दफ्तर पर कब्ज़ा किया और 8 घंटे तक बैठे रहे। और ये एहतजाज 2 जगह पर हुआ, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, जैसा कि आपने बताया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसका हम इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि मुजाहरा करने वाले जो हैं वो इस एक तो ऑपरेशन प्रोजेक्ट निम्बस जो है उसके ख़िलाफ़ कि जी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज़ और उनका जो स्लोगन है पॉपुलर वो ये है कि नो टेक फॉर अपार्थाइड, यानी अपार्थाइड के लिए, नस्ल कुशी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यस, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल को एक और प्लेटफॉर्म पर, एक और सिमत में मुंह की खानी पड़ी है कि ये मुआहदा तो उन्होंने 2021 में किया था और काफ़ी अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अपने अंजाम तक पहुंचता हम इसलिए नहीं देख रहे कि एक तो ये मुखालफत आपने देख ली है जो गूगल के लोग जो हैं जिन्होंने इस यानी जिस तंजीम, जिस इंस्टीट्यूशन ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है, वहाँ पर इसके ख़िलाफ़ वॉइस ऑफ डिसेंट मौजूद है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि नौबत जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर पर कब्ज़ा करने तक पहुँच गई। और दूसरी तरफ मैंने जैसा कहा कि दुनिया इसको पूरी रिजेक्ट कर चुकी है कि ये इस दुनिया के, इस मियाँ के, इस मॉडर्न दुनिया कह लीजिए या इस नई तहजीब में इस किस्म के खौफनाक मंसूबे की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि हमारे पब्लिक को समझाने के लिए व्हाट इज़ ऑपरेशन या प्रोजेक्ट निम्बस, ये है देखिए इसके बहुत सारी इंटरप्रिटेशन दी जा रही हैं। कुछ का ख्याल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके एक वेपन सिस्टम बनाया जाएगा जिसके अंदर तस्वीरें फीड होंगी लोगों की जो टारगेट है, और जिनको ये टेररिस्ट कहते हैं, और वो गन्स जो हैं वो ऑटोमेटिक ओपन होंगी उनकी तस्वीर को स्कैन करके। जो ही वो उस इलाके से गुजरेंगे, उस इलाके में पाए जाएंगे, उस तस्वीर को स्कैन करने के बाद वो टारगेट करेगी गन्स उनको और ऑटोमेटिक फायर होगा। ये इट साउंड्स वेरी इजी बट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट।
لیکن میرا رد عمل اس کے اوپر بالکل ہی مختلف ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسرائیل کو اس قسم کے پروجیکٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو اس سے 10 گنا آگے ہے. جس قسم کی نسل کشی، جینوسائیڈ، جس قسم کی اپارتھائیڈ اس نے روا رکھی ہوئی ہے، آج سے نہیں 48 سال سے فلسطینیوں کو ایلیمینیٹ کرنے کی کون سی کمی ہے جو گزاری ہے اسرائیل نے؟ چاہے وہ غزہ کا حملہ ہو، چاہے وہ 1967 کی جنگ ہو، چاہے وہ 1973 کی جنگ ہو. کس طرف آپ دیکھیں یہ ظلم اور یہ جبر و تشدد جو ہے فلسطینی عوام کے خلاف آج سے نہیں ہے، بالکل ایک طویل عرصے سے ہے، 75 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا غزہ کا جو حال اس نے کیا ہے. آپ کو ریکال کریں آپ صابرہ اور شتیلہ کے وہ ریفیوجی کیمپس جہاں پر اندھی مچا دی تھی اسرائیل نے، اور 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہفتے کے عرصے میں جو ہے ایلیمینیٹ کر دیے گئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے. اور ابھی بھی اس ماڈرن دنیا میں جب ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن بھی ہے، ہمارے پاس شنگھائی تنظیم بھی ہے، ہمارے پاس G20 بھی ہے، ہمارے پاس 820 پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا اسرائیل کو؟ تو اسرائیل کو اس قسم کے معاہدے کی مجبوری تو تب ہو جب اس کو کوئی روکنے والا ہو. پوری دنیا تماشمین بن کے یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور فلسطینی صفائے ہستی سے مٹ رہے ہیں. 35,000 کا فگر چھوٹا نہیں ہے، اور جس میں میجورٹی جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہو. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے یہ ان سب لیڈران کے لیے جو یہ تماشا، یہ قتل و غارت، یہ خون ریزی دیکھ کے چپ سادے ہوئے. بٹ یہ اتنا چھوٹا اور اتنا سمپل ہے نہیں بخاری صاحب. یہ ہر فوجی کے پاس اس پروجیکٹ کی ایکسیس ہوگی. وہ اپنے فون سے تصویر کسی کی اتار کے اور اس ڈیٹا بیس میں ڈال سکتے ہیں، اور آٹومیٹکلی وہ سکین جہاں پر بھی وہ شخص ہوگا وہ دیکھیے جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، وہ صفاقیت کا اس وقت سمبل بنے ہوئے ہیں. ہی از این آئیکن آف قتل و غارت اور خون ریزی اور صفاقیت جس کو کہتے ہیں. اس نے بھلا دیا ہے لوگوں کو کہ ہٹلر نے کیا ظلم کیے تھے، میسولینی نے کیا ظلم کیے تھے. تاریخ کا کوئی چیپٹر جو ہے وہ اس غزہ کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے. یہ تو ایک طریقے سے شوٹ ٹو پیپل لائسنس دے دیا نا اس نے اپنے فوجیوں کو. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ذرا آپ آ جائیے، میرے خیال سے اس کے اوپر تو ہم بحث کرتے رہیں گے آنے والے دنوں ایران کی جو یہ موضوع جو ہے وہ بنا رہے گا. دیکھیں جناب، گزارش یہ ہے کہ ایرانی فورس نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے اسرائیل کو کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کی غلطی کی تو اسے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملے گا. اور یہ بات اس حد تک ضرور درست ہے کہ کوئی بھی فورس میرے حساب سے، میں نے چونکہ دیکھا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایکٹیو وار فرنٹ سے میں نے چونکہ پاسداران کی جنگ دیکھی ہوئی ہے، اس لیے ان کو شکست دینا، ان کو مجبور کر دینا کہ وہ اپنا موقف ترک کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. وہ جنگ کو اس کے آخری یا اپنی جان دے دیں گے یا اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. یہ ان کی تربیت ہے. اسی طرح سے جو دوسری سب سے بڑی فورس ہے وہ ہے بسیج، جو والنٹیئرز ہیں جو ملٹری ٹریننگ لینے کے بعد اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے قوم کو 4 گھنٹے کے نوٹس پر وہ اپنے اپنے سینٹرز پہنچ جاتے ہیں، اور جن کا سلوگن ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو اس قوت کو آج تک امریکہ کی مائٹ پینیٹریٹ نہیں کر سکی ایران کے جو سیکورٹی ٹیئرز ہیں. ایران نے تو فلوس اڑا کے رکھ دیا نا اسرائیل کے اس آئرن ڈوم کا بھی اور اس 5 ٹیئر سیکورٹی پلان کا بھی، جس پر بہت اتراتا تھا اسرائیل. ابھی تو ایران کے اس حملے میں نے کیا خوفناک صورتحال وہاں پیدا کی ہے، آہستہ آہستہ اس پر سے پردے اٹھیں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک تصویر جو میزائل کی ہے، آپ نے دیکھا اس کی طوالت اس میزائل کی. اگر وہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کے اوپر آگے ہلاکت خیز بم بھی لگے ہوئے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا اسرائیل کا. اگر انہوں نے غلطی کی تو ان کو بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. تھوڑا سا جو ہے عالمی رائے عامہ جو ہے وہ بھی مجھے تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ابھی اونروا کی جو رپورٹ ہے، میں بخاری صاحب اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. یہ جو اسکولز کے اندر اسکول کے بچوں کے اسکولوں میں سے جو بم نکلے، ہم اس کے اوپر آتے ہیں. تھوڑا سا پہلے انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے اس کی بات کر لیں. برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں رشی سونک یا کیا نام ہے ان کا، رشی سونک، انہوں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، اسرائیل ایران پر حملے سے گریز کرے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو پتہ آنکھیں بند کر کے برطانیہ تو سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو، لیکن اب یہ اس طرح کی ریئلائزیشن جو ہے یہ آ رہی ہے. ان کا خیال یہ ہے
کہ اور انہوں نے یہ بات ٹیلی فون کے اوپر نیتن یاہو کے ساتھ کی ہے کہ کشیدگی کم کرنا جو ہے بہت ضروری ہے علاقے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 3 رکنی جنگی کابینہ ہے نیتن یاہو صاحب کی, اور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران کو سبق سکھانا ہے, حملہ کرنا ہے, اس کے بارے میں یہ واضح اشارہ ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ اس کے ساتھ اب اس کے ساتھ نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے. جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ بھی ساتھ ہے نا, کریکٹ, وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیے جناب یہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہاں. وہ سابق وزیر خارجہ ہیں مصر کے, انہوں نے 2-3 امپورٹنٹ باتیں کی ہیں جو میرے خیال سے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل ایران کے اندر گہرائی میں حملہ کرتا ہے تو یہ جنگ کو ایک بڑے میدان میں لے جائے گا. دیٹ مینس the war will expand. دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جنگ دوسرے ممالک تک پھیل سکتی ہے. تھرڈ ورلڈ وار کی طرف. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے فیصلے کا مقصد غزے والے قتل و غارت اور خون ریزی سے توجہ ہٹانا ہے اور بڑی طاقتوں کو اور علاقائی ممالک کو آپس میں الجھانا ہے. یہ میرے خیال سے انہوں نے سم اپ کر دیا ہے کہ اسرائیل کی خواہش کیا ہے. ایک تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو غزہ میں اس نے کرتوتیں کی ہیں, جو انسانیت سوز مظالم ڈھائے ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا ہے, بچوں اور عورتوں کو, اس سے توجہ ہٹائی جائے, اور جو دوسری علاقائی اور عالمی طاقتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے اندر الجھال دیا جائے تاکہ اس طرف سے توجہ ہٹے. یہ میرے خیال سے بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے پھر تھوڑا سا اسرائیل کے لیے پیٹ میں بہت درد اٹھتا ہے نا ان کے. انہوں نے امریکہ کا ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرامز پر نئی پابندیاں لگانے کا فیصلہ. بھائی صاحب پچھلے 40 برس سے 1979 سے لے کے اب تک آپ نے سوائے پابندیاں لگانے کے کیا کیا ہے, اور ایران نے کیا ثابت کیا اس کے جواب میں کہ to hell with you and hell with your sanctions, we have learned to live on self-reliance. Self-reliance صرف ایران کا نہیں میرے خیال سے ہر اس عزت دار ملک کے لیے ضروری ہے جو عالمی طاقتوں کی ڈکٹیٹس پر نہیں چلنا چاہتا. ساؤتھ کوریا از another example. لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بھی سیلف ریلائنس از دا اونلی سولوشن کہ ہم اس غلامی سے بھی بچ جائیں گے جو کچھ ہمارے ساتھ IMF کے ذریعے ہو رہا ہے یا ادروائز ہو رہا ہے, چونکہ یہ تمام عالمی انسٹیٹیوشن جو ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یہ چلتے ہیں امریکہ کی آنکھ کے اشارے پہ. اس لیے اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اس سیلف ریلائنس کی طرف بڑھیں. بالکل. دوسری بات جناب وہ جیک سلوان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایران پر پابندیوں کا مقصد اس کی عسکری طاقت کو محدود کرنا ہے. کیا یہ خواہش پوری ہو جائے گی ان کی؟ اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. جان کربی صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے. آپ کب نہیں کر رہے تھے, کوئی نیا تو نہیں کر رہے نا, آپ تو اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں. یہ سارے طیب اردگان صاحب جو ہے جناب وہ بولے ہیں, انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی کشیدگی میں حالیہ اضافے کے ذمہ دار اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو سارے وہ ابھی میں آپ کو جاننے دوں گا, میں بریک کی طرف آ نہیں رہی, میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کی طرف آئے جو غزہ کے اندر. یہ تو ہمیں سارے سٹیٹمنٹس ہیں نا, یہ تو ہماری نظر سے گزرتے رہتی ہیں. اون گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہاں پر دیکھیے, یہ میں نے اس لیے اس کا ذکر ضروری سمجھا کہ جو انٹرنیشنل سپورٹ تھی نا اسرائیل کو, وہ ایروڈ کم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اٹلی کے وزیر خارجہ کا اسرائیل سے غزہ میں فوجی آپریشن روکنے کا مطالبہ. یہ سارے پہلے تو سپورٹرز تھے نا. دوسری طرف جناب وہ امریکہ میں جو لنڈا تھامس صاحبہ ہیں جو وہاں پر ان کی پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے مکمل رکنیت سے فلسطینیوں کو ریاست کا درجہ حاصل کرنے میں مدد نہیں ملے گی. نانسنس, ایبسولوٹ نانسنس. when you become a member of the United Nations you attain all those privileges جو کسی بھی رکن ممالک کو حاصل ہوتی ہے. there is no ifs and buts once you are declared the member of the international community. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں جناب ذرا آپ وہ جو آپ نے اسکولوں والی بات کی تھی, وہ بڑا الارمنگ ہے اور بڑے دکھ کی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ یونیسیف which is an independent international organization, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ غزہ میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ یا شہید ہو رہا ہے اور یا زخمی ہو رہا ہے. غزہ کے اسکولوں میں 1000 پاؤنڈ وزنی وہ بم ملے ہیں جو ابھی پھٹے نہیں, which is more dangerous than when جب آپ کو پتا ہو کہ بم آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے بچ جانا ہے, چھپ جانا ہے, کہیں پہ بھاگ کے چلے جانا ہے یا زخمی ہونا ہے. لیکن جو چیز پڑی ہوئی ہو وہاں اور وہ اچانک پھٹ جائے اس کا وہ بموں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل ورکرز وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قسم کی صورتحال جو 1000
पाउंड वज़नी बम मिले हैं, उससे हमारे काम में बड़ी रुकावट पैदा हो रही है। और दूसरी तरफ जनाब ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ हमने देख लिया कि इंटरनेशनल ओपिनियन में तब्दीली आ रही है, कुछ लोग इजराइल से मुतालबे कर रहे हैं, बट वेयर इज़ मुस्लिम उम्मा? वो सब इकट्ठे वो होकर जिसको मैं अम्मा कह के कहता हूँ कि कहीं गुमी हुई है, उसका अभी तक हाल वही है, सिवाय ईरान के। और किसी के पेट में ना मरोड़ उठा है, ना दर्द उठी है, ना किसी तैयब को उर्दगान हमदर्दी का है। स्टेटमेंट अभी आपने बताया है ना। वो स्टेटमेंट की हद तक तो ठीक है, हाँ, लेकिन बाकी आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं आगे है। कुछ नहीं। दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सूरत हाल। अब दूसरी बात जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि उम्मीद हम करते हैं कि जो ये गूगल के मुलाजमीन ने, जिसकी तादाद सैकड़ों में है, जी, मुख्तसर नहीं है, उन्होंने जो एहतजाज किया है उसके ऊपर कान धरा जाएगा और ये इंटेलिजेंस बेस्ड जो खौफनाक मंसूबे बनाने की कोशिश की जा रही है उससे इज्तनाब किया जाएगा, क्योंकि इट विल बी अदरवाइज टर्म्ड एज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये उनके इंजीनियर्स जो हैं वो कर रहे हैं एहतजाज, कोई वैसे नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी साहब। इसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो उनको 3 MNAs और 1 MPA के जो सीट है वो वापस मिल चुकी है। ये तो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन उसके बाद जो शेर अफजल मरवत हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जो रजीम चेंज हुई है और सऊदी अरब इसमें मुलव्वस है। उस वक्त बुखारी साहब जब सऊदी वफ्द यहाँ पर मौजूद है, सरमायाकारी यहाँ पर हो रही है, लेकिन जस्ट टू गेट द लाइमलाइट उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है एंड ही इज सक्सेसफुल। पहली बात तो ये है कि जी ये जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद ये इंतखाबी उज़रदारियाँ जो होती हैं उसके नतीजे में कुछ ऊंच नीच होती है, ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। राइट। लिहाजा ये जो 3 MNAs की और 1 MPAs की सीट मिली है वापस PTI को, हम मुबारकबाद देते हैं उन जीतने वालों को जिनकी सीट्स वापस इंतखाबी उज़रदारी जो है वो पॉजिटिवली यानी डिटर्मिन हो गई है। देखिए सऊदी अरब के हवाले से PTI और खान साहब जो है, महात्मा खान साहब, उनकी दुश्मनी कोई अचानक डेवलपमेंट नहीं है। अगर आपको याद हो तो वो सऊदी जहाज़ के ऊपर हज़रत साहब तशरीफ़ ले गए थे अमेरिका, ठीक है, और उस जहाज़ में वापसी के ऊपर जो गलीज़ गुफ्तगू की गई सऊदी क़यादत के बारे में, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जी जी जी, लेकिन बहुत ये पता नाराज़ हो सबको गए। है। तो उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने रास्ते में जहाज़ रुकवा के उन्होंने कहा गेट लॉस्ट, बाहर निकलें आप, और जहाज़ वापस बुला लिया था, याद है ना आपको? जी बिल्कुल हुआ एक था। वाकई। फिर आर्मी चीफ भागे भागे फिर जो गए, थोड़ी बहुत कसर रह मनाया। गई थी वो उन्होंने उनके जो दिए गए तोहफे थे, जी। जो एक प्रेस्टीज, एक होता है, ऑनर हाँ। होता है, उसको बाज़ार आम में फ़रोख्त करके बाकी की कसर उससे निकाल दी गई थी। गालबन शेर अफजल मरवत साहब अभी तक उसी माइंड सेट में थे, जिसलिए उन्होंने ये बयान दिया है कैसे वक्त में, जैसा कि जिसका कि आपने इजहार किया कि एक इंतहाई आला इख्तियाराती सऊदी वफद जो है पाकिस्तान में है और 25 से 30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। लिहाजा उन्होंने अपनी यप यप करने के लिए ये मौका अपनी दानिस्त में मुनासिब समझा और सऊदी क़यादत के ऊपर बरस पड़े। और उसके भी अलावा वो हमारे गेस्ट हैं, रॉयल गेस्ट हैं। देखिए लड़ाई कुछ और थी, लड़ाई खान साहब की उनके साथ थी जो उनको लेके आए थे, उनको निकाला उन्होंने ही था जो उनको लेके आए थे, मलबा डाल दिया उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर सिर्फ अपने उस मुर्शद को खुश करने के लिए। नहीं, उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, PTI ने कह दिया है कोई ताल्लुक नहीं इस बयान से। कहना पड़ेगा ना, मतलब है एक सियासी जमात के लिए इस किस्म का वतीरा इख्तियार करना जो है उसकी ओनरशिप लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये तो वो है ना, सुबह से शाम तक ये बयान जारी करते हैं, रात को बयान जारी करते हैं, सुबह तजदीद कर देते हैं, अगले दिन दोपहर को, उसी दिन दोपहर को माजरत कर लेते हैं, तीसरे दिन जाके बानी PTI से मिलते हैं और आके एक नई दरफुंतनी छोड़ देते हैं। तो ये तो आदि मुजरम है इस हवाले से। तो ज़बान पर चूँकि काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए जो मुँह में आता है कह देते हैं। क्या क्या उन्होंने नहीं कहा खुद अपनी पार्टी के बारे में, पार्टी की लीडरशिप के बारे में, कभी गौहर अली खान के बारे में, कभी हामिद खान के बारे में। तो ये मतलब है ये बदजुबानी जो है ये इनका चूँकि वतीरा है, इसलिए ये जो सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर भी बहुत कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने 40 साल में एक हॉस्पिटल तक नहीं बनाया नून लीग के बारे में। देखिए अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं, लिहाजा हम बहुत सोच समझ के उनके बारे में बात गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब वो कुछ ऐसी यानी दरफुंतनी छोड़ेंगे जिसकी टोटल बुनियाद झूठ हो तो रद्द अमल देना मजबूरी हो जाती है। उन्होंने इंतहाई ढिठाई से ये फरमाया कि 40 साल में PMLN ने एक अस्पताल नहीं बनाया। ना उन्होंने किसी से पूछा है, ना उन्हें इसकी तौफीक है, ना उन्हें मुल्क के हालात का कोई इदराक है, ना रियलिटी से कोई उनका ताल्लुक है। अब मैं जल्दी में आपको जो मुझे नाम याद आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से अस्पताल उन्होंने बनाए थे।
نون لیگ نے میو ہاسپٹل کا سرجیکل ٹاور ابھی حال ہی کی مثال ہے جو اپنی طرز کا ایک انوکھا پروجیکٹ تھا. اس کے بعد آجیے جناب پی کے ایل آئی جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس کی دنیا بھر میں تعریفیں ہوئی ہیں. ان سے پوچھئے گنڈا پور صاحب یہ آپ نے بنوایا تھا یا آپ کے پچھلوں نے بنوایا تھا؟ ایک آگے چلیے انڈس ہاسپٹل، اس کے بعد 1 یونٹ جناح ہاسپٹل، سید مٹھا ہاسپٹل، نواز شریف ہسپتال جس کی کئی برانچز ہیں، برانچز کافی جگہ پر ہے، طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ، اس کے بعد شیخ زید میڈیکل کالج ہسپتال رحیم یار خان. یہ تو وہ چند ہے جو مجھے یاد آئے ہیں. اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اس لسٹ میں، لیکن ان کی عقل کی داد دینی چاہیے جنہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں دیکھ لوں کہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ اس طرح کی ہانکنے کے لیے مشہور ہیں، اس لیے اگر یہ گورنمنٹ ایک کینسر ہاسپٹل بھی بنانے جا رہی ہے نا کینسر کیور کے لیے، دیکھیے مطلب ہے ان کے اس بیان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر اس سے زیادہ اگر ہم جائیں گے تو بلا وجہ اچھا یہ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ کتنے ہاسپٹلز بنے ہیں جس بیس پہ یہ علی امین گنڈا پور دیکھیے ان سے یہ پوچھے کوئی کہ آپ پچھلے آلموسٹ 11-12 سال سے ہیں کے پی کے میں. یس آپ نے ایک پروجیکٹ وہاں کیا تھا جو بی آر ٹی تھا، بی ٹی آر یا بی آر ٹی ٹھیک ہے بی آر ٹی، جس کے کرپشن کے سکینڈل جو ہیں وہ پوری دنیا میں چل رہے ہیں. وہ پتہ نہیں 29 ارب سے بننا تھا، وہ جا کے 120 ارب میں بنا ہے. اس کے باوجود وہ پروجیکٹ انکمپلیٹ ہے، فل آف ڈیفالٹس ہے، اس کے اندر ان مینوفیکچرنگ ڈیفالٹس ہیں، اور اس کے حوالے سے اتنی کنٹروورسیز ہیں، اتنی کرپشن. اے ڈی پی بھی نے کہا کہ دس از دا کرپٹ ترین پروجیکٹ in that province. Anyway, اور آپ نے کیا کر کے دیا ہے؟ کوئی ایک اینٹ لگائی ہو کہیں تو وہ ذرا جلدی سے بتا دیجئے. آپ اپنے گریبان میں جھانکنے کا اب شاید رواج نہیں رہا ہے. لوگ دوسرے کے اوپر بہتان ترازی کرتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگاتے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے. یاسمین راشد کا یہ بیان جو ہے وہ بہتان ہے یا حقیقت بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو اس وجہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ جیل میں رہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، کئی دفعہ پھر کر رہا ہوں کہ 9 مئی کی جو گٹھڑی ہے وہ سر پہ اٹھا کے آپ الزام چاہے جس پہ مرضی ڈالیں، لیکن آپ کو وہ سزا بھگتنی ہے، اس لیے کہ آپ نے پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا، آپ نے لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے اکسایا، آپ نے حملے کی قیادت فرمائی، آپ وہاں موقع پر موجود تھی، ویڈیوز موجود ہیں. تو اس لیے کسی پر الزام ڈال دینے سے کچھ نہیں ہوگا. حقائق آپ کی نفی کر رہے ہیں، آپ کے خلاف ہیں حقائق. یہ ہو گیا. اب جناب وہ ایک خط لکھا گیا ہے جیل سے جناب، جی وہ نہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو گورنر پنجاب پچھلے رہ چکے ہیں ان کی طرف سے اور سینیٹر اعجاز چودھری کی جانب سے جیل سے ہی خط لکھا گیا ہے. یہ ہے کہ دونوں حضرات میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. اعجاز چودھری صاحب بھی چونکہ لاہور سے تعلق ہے ان کا، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب سے تو ہماری واقعتاً دوستی ہے. میرے خیال سے یہ خط جو 2 آبجیکٹیو سامنے رکھ کے لکھا گیا ہے، ایک تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو وہ جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے بڑے پچھتا رہے ہیں، واپس لے آئے انہیں فوراً واپس لائیں. جی انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ان کو واپس لانے کی راہ نکالی جائے، اور پی ٹی آئی کے بانی سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ معاملہ ان کی منظوری کے لیے ان کو جیل میں بھیجا جائے تاکہ ان کا راستہ کھل جائے. ایک تاثر تو یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. دوسرا تاثر یہ ابھرا ہے کہ شاید اب وہاں لیڈرشپ کا اتنا انحطاط ہے یا اتنا قحط پڑ گیا ہے کہ ان کو پرانے لیڈر واپس چاہیے، کیونکہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہے. آپ جتنا مرضی اس کی ایکسپلینیشن دے دیں، وکلا کا دھڑا الگ ہے، وکلا کے اندر دھڑے الگ ہیں. جو سیاستدان روپوش ہو گئے تھے اور پی ٹی آئی کے پرانے ورکرز ہیں ان کا دھڑا الگ ہے، جو موجود رہ گئے ان کا دھڑا الگ ہے، جو چلتی گاڑی پر سوار ہوئے ہیں ان کا دھڑا الگ ہے. تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. اب یہ دیکھیں فیصل جاوید، مراد سعید، اسد عمر، یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے فیسز ہیں نا، لیکن یہ کوئی آگے آ کے قیادت نہیں کر رہا. ہاں کوئی قیادت نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے، یہ تاثر بھی قائم کیا جا رہا ہے، قائم ہو چکا ہے کہ وکلا نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے. بشرا بی بی کی بہن بھی بول رہی ہیں وکلا پہ بڑی وہ بھی ناراض نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ وکلا کو یا دے دی گئی ہے یا انہوں نے زبردستی لے لی ہے، یا پارٹی کے فیسز اب وہ ہیں. ہاں اور یہ بات کسی حد تک حقیقت کے قریب نظر بھی وہی آ رہا ہے، وکلا ہی نظر آ رہے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ملک کو سنوارنے کو لگے ہیں، تو نون لیگ کی صدارت واپس نواز شریف کے پاس چلی جائے گی. بٹ بخاری صاحب، I have 2 questions for you.
ایک تو یہ کہ جیسے نواز شریف پارٹی کی صدارت سنبھال رہے ہیں، کیا ملک کی قیادت بھی واپس نواز شریف سنبھالیں گے؟ کوئی اس طرح کی راہیں بھی بن رہی ہیں؟ اور دوسرا جو کلین چٹ مل رہی ہے نواز شریف کو توشہ خانہ سے، اقتدار میں آئے ہیں کلین چٹ مل گئی، ایسے ہی اگر عمران خان کل کو اقتدار میں آئیں گے تو بھی انہیں کلین چٹ مل جائے گی، تو پھر ایک عوام کا اتنا ٹائم ویسٹ کرنا، کیسز بنانا عدالتوں کا بھی، یہ کیا ہے؟ مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ دونوں ہی سوال آپ کے بڑے خوفناک ہیں جو اتنے آرام سے آپ نے کر لیے ہیں. اب جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اس وقت رموز سلطنت چلانے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت بڑا ہوا ہے. خان صاحب کے دور میں تو بہت ہی زیادہ تھا. بقول خود عمران خان صاحب کے ملک چلاتے ہی وہ تھے. یاد ہے آپ کو یا نہیں یاد ہے؟ جی ٹھیک ہے. یہی سٹیٹمنٹس تھے. اور انہوں نے کہا میں تو چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, سب کچھ وہی کرتے تھے. ایک تو انہیں اس قسم کی صورتحال کبھی قابل قبول نہیں رہی. نواز شریف صاحب کو انہوں نے اپنی 3 حکومتیں کھوئی ہیں اور ان کو رتی بھر بھی اس کا ملال نہیں ہے. اور اب بھی وہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں خطرہ اس سے یہی ہے کہ وہ پھر اپنی اس پرانی روش پہ آ جائیں گے. لہٰذا جب تک ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بنی ہوئی ہے تب تک تو ان کے اقتدار میں آنے کا تو خواب دیکھنا بھی محال ہے. کوئی ایسی ایونچولیٹی ہو جائے آپ کہہ نہیں سکتے کل کو دنیا کیا ہو جائے گی, لیکن بظاہر اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اب آ جائے پارٹی قیادت. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ یہاں نہیں تھے تب بھی, جب وہ نااہل تھے تب بھی, چاہے وہ رہبر کے طور پہ ان کا رول تھا, چاہے وہ ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے تھے لندن سے, پارٹی کے اوپر ہمیشہ سے اقتدار انہی کا رہا ہے. تو پھر ضرورت کیوں محسوس ہوئی ان کو سنبھالنے کی صدارت؟ میں اس کی وجوہات خود عرفان صدیقی صاحب نے بیان کی ہیں. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ پارٹی کو اگر آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے, آپ نے جو پی ٹی آئی کا حال ہوا ہے وہ حال نہیں ہونے دینا, تو there has to be somebody who very closely monitors what's happening in the party. Right. پارٹی میں خاقان عباسی صاحب نئی پارٹی بنا رہے ہیں, مفتی اسماعیل صاحب ان کے ساتھ مل گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے چودھری نثار علی کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے, اور وائسز آف ڈسینٹ سنائی دے رہی ہیں. تو اس سب کچھ کو ایک گھیرے میں لا کے اس کا تدارک کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا پارٹی کی قیادت سنبھالنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از انیویٹیبل, ان کو سنبھالنی چاہیے if he wants the party to stay intact, جیسا کہ ان کی پارٹی بہت برے ترین حالات میں بھی انٹیکٹ رہی ہے. یہی بات ہے کہ تب جب کیسز رہے, جب یہ جیل میں رہے, تب سب لوگ چھوڑ کے نہیں گئے, اب کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس عمل کو روکا جائے کہ پارٹی میں فردر ایروژن نہ ہو. ایک بات. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جناب وہ نیب سے ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. پروپیگنڈے کے طور پر تو یہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ شہباز شریف, سلمان شہباز, حمزہ شہباز کے کیسز اس لیے ختم ہوئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہو گئے ہیں, اور وہ چونکہ اب اقتدار میں آنے والے ہیں لہٰذا ان کے کیسز ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ایونس فیلڈ کا کیس تھا وہ ہوئے تو باقاعدہ ایک لیگل پروسیس کے تھرو ہی ہیں, لیکن یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ چونکہ لاڈلے ہو گئے ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ فیور کی گئی ہے. نیب نے لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ نہ توشہ خانہ سے لی گئی تھی گاڑی, نہ یہ نیب کا کیس بنتا ہے. یہ وہ ریفرنسز ہیں جو پی ٹی آئی نے دائر کیے تھے جب ان کی اپنی گردن جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیس میں آئی تھی, مگر وہ کیس مختلف ہے. ان دونوں میں کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ گاڑی انہوں نے بقول خود نیب کے توشہ خانہ سے نہیں بلکہ فیڈرل کار پول جو ہوتا ہے, وہیکل پول, وہاں سے لی تھی. اور دوسری بات یہ کہ یعنی انہوں نے کوئی تحفہ لے کے توشہ خانہ سے بیچا نہیں تھا. ٹھیک ہے, بٹ اسٹل توشہ خانہ کے کیس وہ تو کلین چٹ انہیں دے دیا, لیکن لیٹس سی اب یہ تو ٹائم ہی بتائے گا نا اگر عمران خان کو بھی کلین چٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی. تب میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ پھر اتنا ٹائم ہمارا ویسٹ کیوں کیا؟ ہم یہ کوشچن کو تب کے لیے سیو کرتے ہیں. آپ کا سوال ٹھیک ہے, آپ کا استدلال بھی ٹھیک ہے, لیکن جیسا میں نے عرض کیا ان کیسز کی نوعیت میں بہت فرق ہے, ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, بالکل اس لیے کہ وہ کیسز اس وقت بنائے گئے تھے جب اس ملک کا وزیر اعظم اس وقت یہ نعرے مارتا تھا کہ میں اپوزیشن کو چھوڑوں گا نہیں, جیلیں بھر دوں گا. یعنی اور ایف آئی اے کا جو چیئرمین تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن, اس کو بلا کے کہا گیا تھا مجھے نہیں پتا کہاں سے بنیں گے کیسز بنائیں ان کو اندر کریں, بنا دیں. لاسٹلی عطا طارق کا سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں چاہوں گی اس پہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف کی باتوں کو سیریس نہ لیں, مطلب درار بھی ہے شہباز شریف کے دیکھیں وہی حال ہے نا, میں نے جس طرح اشارہ کیا وہ یہ کہ پہلے اس طرح کی گفتگو مسلم لیگ کے سینئر کارڈر سے نہیں آتی تھی. اب اگر یہ وائسز آف ڈسینٹ آنی شروع ہو گئی ہیں تو اٹ از امپیریٹو فار نواز شریف ٹو ٹیک چارج آف دا پارٹی. پارٹی کے اندر ایک اور بات بھی ہو رہی ہے, وہ بہت ضروری ہے کرنا, وہ یہ ہے کہ جی جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے
سی ایم کو بھی گھیرا ہوا ہے, پرائم منسٹر صاحب کو بھی گھیرا ہوا ہے, Right. اور یہ بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ انویبل نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا میرا ہے. خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر پارٹی کے پریزیڈنٹ کے عہدے پر واپس براجمان ہو جائیں گے تو پارٹی کے اندر یہ جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی, اور یہ جو اس طرح کی درفنتریاں چھوڑی جا رہی ہیں اس پر بھی شاید قابو پایا جا سکے گا. بٹ ایٹ دی اینڈ ایونچولی سارے فیصلے تو پھر نواز شریف ہی لیتے ہیں نا, تو یہ پہلے سارا بھی وہی کرتے تھے, یہ اب بھی سب وہی کرتے ریکارڈ ہیں, اپنا اور رجسٹر آئندہ بھی نواز جب شریف تک کو وہ, کروا سکتے ہیں نا. میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا ذمہ داری سے کہ جب تک ان کی سانس چل رہی ہے مسلم لیگ نون کو کوئی اور نہیں چلا سکتا. نہیں ایبسلیوٹلی, وہ تو ہم لوگ یہ بات تو مان رہے ہیں کہ نواز شریف کو کوئی اور چلائے گا نہیں, چاہے وہ لنڈن میں ہے چاہے وہ یہاں پر ہے, نون لیگ کو کوئی اور چلائے گا نہیں. بٹ isn't it فیلئر آف نواز شریف کے ان کی موجودگی میں ہوتے ہوئے اب تو ملک میں ہے, یہ وہ نقصان ہے, یہ وہ نقصان سب ہے جو ناراض ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس وقت نظر نہیں آیا تھا, اب نظر آنے لگا ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر میں نے یہ بھی کہا, اور میں بالکل یقین رکھتا ہوں اس بات پہ, کہ اونلی ہی کین گیٹ ہولڈ آف دس, وہی کنٹرول کر سکتے ہیں, وہی کنٹرول کر سکتے ہیں. اس بات میں تھا کیونکہ ان کے آگے کوئی بول نہیں سکتا ہے, ان کا اتنا ہولڈ اور کنٹرول تو ہے نا. ایبسلیوٹلی, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن نون لیگ اس وقت تتر بتر کی طرح بکھرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہاں پر ہر کسی کی ایک اپنی الگ آواز ہے. کنٹرول کرنا اب نواز شریف کا کام ہے. بخاری صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.